अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 8 है। इन दुआओं में ये भी देखेंगे कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुआओं में हमें पता चला, जैसे अंबिया ने मांगी या नेक लोगों ने मांगी, तो उसमें जैसे वो बज़ाहिर नामुमकिन चीज़ें लग रही थी। तो उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कुरानी दुआओं के ज़रिए हमें ये भी सिखाया है कि अल्लाह ताला को असबाब की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद होना, जब वो बिल्कुल बूढ़े हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होना, यानी उनकी जैसे एक तो बीवी से औलाद थी, दूसरी से नहीं थी। तो इसी तरह आप देखिए बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ें, साथ ही जैसे समुंदर का अलग होना, जिसमें फ़िरौन डूब गया। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं से आप देखें किस तरह अल्लाह ताला ने आज़माइशों को टाल दिया। तो बाज़ दफ़ा जब हम दुआ माँगते हैं ना, तो हम दुनियावी चीज़ें देख रहे होते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन ये सोचा करें कि अल्लाह ताला को इन असबाब की ज़रूरत नहीं है। हमें दुनिया के कामों के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला तो बस कुन कहने की देर है ना, वो कुन कहता है और हो जाता है। बिल्कुल अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो हर काम को कर सकता है। हर जो बज़ाहिर चीज़ नज़र आती नहीं हो सकती, वो अल्लाह ताला कर सकते हैं। तो इसलिए दुआ में ये यकीन लेकर आएँ। बिल्कुल, इंसान अपनी लिमिट्स के मुताबिक सोचता है, बिल्कुल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआओं में यकीन की कैफ़ियत को मज़बूत करें, आमीन। आज की दुआ इंशाल्लाह सूरह अल-बकरा की आयत 201 है, और इसमें जैसे 2 आयत आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर से ये सारी आयत हज के फरीज़े के मुताल्लिक है, लेकिन जो हमारी दुआ 201 में है, उससे पहले वाली आयत को देखते हैं कि वो दोनों डायरेक्टली लिंक्ड हैं। आयत 200 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम, कि जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लो। और हज के आप देखें ये सारे जो मनासिक हैं, मसलन जो पहले उम्रा किया जाता है, फिर उसके बाद आप देखें मिना में क़याम है, फिर उसके बाद अरफा में जाते हैं, फिर उसके बाद मुज़दलिफ़ा, उसके बाद जमरात, कंकरियाँ मारना, याम तशरीक़ के काम। तो ये सारे काम जो हज के जब मुकम्मल हो जाएँ, तो फिर क्या करो? फ़ज़्कुरुल्लाह, कि मिना के दिनों में तकबीरात पढ़ना, यानी अब मेजर मनासिक तो मुकम्मल हो गए हैं, यानी यौम अरफा तक। अब क्या करो कि अल्लाह ताला की तकबीरात बयान करो और हज के तमाम मुकामात में मसनून दुआएं पढ़ना, यानी दोनों मतलब हैं इसके। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम ये इबादत मुकम्मल कर लो, तो अल्लाह को इस तरह याद करो जिससे अपने बाप दादा को याद करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा याद करना। जैसे आप देखिए अरबों का ये कल्चर था ना, कि जैसे जब भी कुछ होता था, गैदरिंग्स होती थी, तो उसमें वो फिर यू नो मुख्तलिफ ऐसे पोएम्स और ऐसी चीज़ें करते थे, जिसमें वो अपने कबीले के और अपने आबा अजदाद के किस्से बताते थे, अपनी शान ज़ाहिर करने के लिए, हम कितने अज़ीम कौम है और इस तरह की बातें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये सारी जो तुमने इबादत की हज के मौके पे, इसका सबका क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, यानी अल्लाह की तौफीक हुई तो तुम ये करने के काबिल हुए। तो अब इस मौके पे तुम्हें यानी इधर-उधर की दुनियावी बातें नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। और फ़ज़्कुरुल्लाह में ये भी आता है कि दिल का बहुत ज़्यादा तवज्जुह के साथ कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, और इबादत की तकमील पर अल्लाह के ज़िक्र से गाफ़िल ना हुआ जाए। अब देखिए हर इबादत की तकमील, जैसे हम इफ्तार करते हैं तो क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा मुकम्मल हो जाता है ना। इसी तरह नमाज़ में जब तस्लीम करते हैं, यानी सलाम फेरते हैं, तो क्या होता है? नमाज़ मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह हज जो है वो अरफ़ा के साथ उसका एक मेजर अरकान उसके मुकम्मल हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि किसी भी इबादत की तकमील पर अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, ये सुन्नत से भी साबित है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को
یہ بات پسند ہے، بالکل ایگزیکٹلی. پھر اسی طرح اس میں ہر قسم کی جیسے عبادت ذکر میں شامل ہے، یعنی نفلی عبادات، تکبیرات، قربانی، رمی، طواف اور سعی اور فرض نماز، یعنی ہر قولی اور فعلی عمل جس کے ذریعے سے ان دنوں میں اللہ عز و جل کا قرب حاصل کیا جائے. تو ان سارے مواقعوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، یعنی یہ جو سب لوگ حج مکمل کر لیتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا اس کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں ہمیں نا کمپیریزن بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ حج کے موقع پہ جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کی توفیق دیتے ہیں تو ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. میں یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی کہ اس دنیا کا نہ مانگو جس کی اللہ کے نزدیک حیثیت مچھر کے پر سے بھی حقیر چیز ہے. یہ مچھر، آپ دیکھیں مچھر دیکھا ہے نا آپ نے، ماسکیٹو، اور اس کا تو پر تو مجھے تو لگتا ہے ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے نا. کچھ مچھر ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ایک مچھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈیڈی لانگ لیگز، تو وہ تھوڑا سا بڑا سا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ جو عام مچھر ہے آپ دیکھیں اس کا تو پر بھی نظر نہیں آتا. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دنیا کی یہ حیثیت ہے اللہ کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. یعنی یہ ہماری ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہاں پہ ریسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی جگہ پہ ریسٹ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دنیا قلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی اس دریا میں ڈال دے. تو جو اس حدیث کے راوی ہیں یحییٰ نے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے کہ اس میں کیا لگتا ہے. یعنی آپ دیکھیں پانی میں انگلی ڈبو کے نکالیں تو کیا ہوتا ہے، یعنی ایک قطرہ بھی لگتا ہے ایک دم سے وہ ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی حیثیت ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قلیل دنیا میں سے بھی اب قلیل رہ گئے، یعنی اس دنیا کی جو مدت ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا ہے، اور اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ قلیل میں سے بھی قلیل ہے. اور دنیا میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال یہ ہے کہ پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور گدلا پانی باقی رہ گیا. یعنی آپ دیکھیں ساری اگزامپلس کیا بتا رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بس ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا، اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور پھر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دو دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے. پھر آپ دیکھیں کہ جو انسان دنیا کی ہی دعائیں مانگتا رہتا ہے، صرف دنیا یا اللہ یہ مل جائے، یعنی اس کا فوکس صرف دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، صرف دنیا مانگنے سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور دنیا کی فکر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دینے والی ہے. دنیا کی فکر تنگی اور فقر میں اضافے کا باعث بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے اللہ اس کے تمام امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر لوٹتی ہے. اور جس نے نیت سے دنیا کو حاصل کرنے کی ہو اللہ اس کی تنگ دستیوں کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور اسے صرف اتنی دنیا ملتی جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی. جتنی مرضی کوشش کر لینا دنیا کے لیے، مال کے لیے، حیثیت کے لیے، اتنی ہی ملے گی جتنی ہماری تقدیر میں. تو اس لیے اس کے لیے کوشش کریں جو کہ دنیا میں بھی برکت لے کر آئے گی اور وہ آخرت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کی فکر کرنے والے غموں اور فکروں سے پراگندہ حال ہیں.
دنیا کی طلب انسان کی گمراہی کا باعث بنتی ہے، دنیا کی طلب سے انسان آخرت سے محروم ہوتا ہے، دنیا کی طلب سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کا مطالبہ کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا۔ بس تم باقی رہنے والی زندگی کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو۔ اب دیکھیں نقصان کمی کے معنوں میں ہے نا، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ بعض اوقات جب آپ جس سے صدقہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا تھا آپ کے پاس 1000 تھے اور 900 رہ گئے، آپ نے 100 صدقہ کر دیا، تو بظاہر تو اب دیکھیں نقصان ہی ہوا ہے نا، کہ پہلے 1000 تھے اب 900 رہ گئے۔ یا مثلاً آپ نے تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے اپنی نیند قربان کی، آپ 6 گھنٹے سوتے ہیں، آپ 5 گھنٹے سوئے، تو آپ نے نقصان کیا نا اپنی نیند کا۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کا کچھ نقصان کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہتر اجر پائیں گے انشاءاللہ، بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہ دینا، اور یہی بات اگلی آیت پہ پھر ہمیں پتہ چلتی ہے جو آج کی ہماری دعا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ان میں کچھ ایسا بھی ہے جو سمجھدار اور عقل مند انسان ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ایک وہ شخص ہے جو صرف دنیا مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ مل جائے دنیا میں، یہ بھی مل جائے دنیا میں، وہ مل جائے، اور ایک عقل مند ایمان والا ہے وہ کیا کر رہے، دنیا بھی مانگ رہا ہے، آخرت بھی مانگ رہا ہے، اور آگ کے عذاب سے پناہ بھی مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی دعا ہے سورہ البقرہ کی آیت 201۔ انشاءاللہ اس دعا کو سنتے ہیں، اور آج کی یہ دعا دین دنیا اور آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں مانگنے کی دعا، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ اس دعا کو سنیے، پھر ہم اپنی اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. چلیں مانگا اپنے اس دعا کو، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ کو یاد ہے یہ دعا؟ الحمدللہ، اللہ مبارک، اس کو یاد کر لیں، بڑی امپورٹنٹ دعا ہے یہ۔ اب یہ ہے کہ یہ دعا ہم کن مسائل یا مشکلات کے حل کے لیے مانگیں؟ جب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا میں کوئی چیز چاہ رہے ہیں نا، اور آپ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ لینی چاہیے نہیں، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے نہیں، ہوتا ہے نا بہت دفعہ، ہمیں کئی دفعہ لگتا ہے یہ فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، یہ مال کا ضیاع تو نہیں ہے، پتہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو گائیڈ کر دیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ کا دل کرے کہ میری جو زندگی ہے، میری ڈومیسٹک لائف، میری گھریلو زندگی پرسکون، خوشحال اور کامیاب ہو، تو پھر یہ دعا مانگیں۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس دنیا ہو لیکن آپ کا دل کرے آپ کے پاس ہر چیز ہو، آپ کے پاس گھر بھی ہو، آپ کے پاس گاڑی بھی ہو، آپ کے پاس مال بھی ہو، زیور بھی ہو، کپڑے بھی ہوں، اور پھر آپ کو سمجھ نہ آئے کیا کیا مانگوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے سب بھلائیاں مانگیں۔ اور پھر اسی طرح نیت کو خالص کرنے کے لیے دین دنیا اور آخرت سب مل جائے، یعنی یہ دل کرے کہ دنیا میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ مجھے دین میں بھی کامیاب کرے اور مجھے آخرت میں بھی کامیاب کرے، تو پھر یہ دعا مانگے۔ اور یہ دعا کیا ہے؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حسنہ کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلا حصہ ہے دعا کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائیاں کون سی ہیں جو آپ اس دعا میں مانگ رہے ہیں؟ کوئکس اپنے پاس لکھتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ دعا کتنی امپورٹنٹ ہے، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسنات میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز ہے خوشگوار، وسیع اور حلال رزق۔ دنیا کی بھلائی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں وسعت بھی دے اور حلال رزق ہو۔ پھر نیک زوج بھی اس میں شامل ہے، یعنی دنیا کی حسنات میں کیا ہے کہ یعنی نیک شوہر ہو، نیک بیوی ہو، نیک اولاد بھی مراد ہے اس میں۔ یعنی آپ اگر جیسے آپ کے پاس آپ کی اولاد نہیں ہے یا ہے اور آپ چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے، نیک صالح بنا دے، تو یہ دعا مانگے۔ پھر آرام اور راحت یعنی پرسکون زندگی، وہ بھی حسنات مراد ہے۔ پھر نفع مند علم یعنی ایسا علم حاصل کرنا جو ہمیں دین دنیا آخرت میں فائدہ دے، وہ بھی حسنات میں ہے۔ پھر اعمال صالح یعنی نیک اعمال کرنے کی توفیق، یہ بھی حسنات میں۔ تب آپ دیکھیں یہ ساری باتیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دنیا میں ساری بھلائیاں عطا فرما۔ آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو نہیں ہے نا اس میں۔ رزق بھی مانگ رہے ہیں، گھر کی زندگی بھی خوشحال ہو، یعنی شوہر بچے، آرام اور راحت ہو، پرسکون زندگی ہو، پھر ہم بالکل ہی جاہل نہ رہیں بلکہ علم بھی حاصل کریں، اور نیک اعمال یعنی عبادات میں بھی پرفیکشن ہو۔ پھر اگلا حصہ ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت کی بھلائیاں کون سی ہیں؟ اللہ کی رضا، رب رحیم کا قرب حاصل ہو، یہ آخرت کی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہم ہوں، جیسے آسیہ علیہ السلام والی دعا تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پھر جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، یہ بھی آخرت کی بھلائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، یہ آخرت کی حسنات میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، تو یہ بھی آخرت کی حسنات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوبصورت چہرے عطا فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ خوبصورتی نا اعمال کی وجہ سے ملے گی، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنا چہرہ چمکدار ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ بھی آخرت کی بھلائی ہے کہ نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایون جوں کا جو انڈا ہے، جو لائس ہوتی ہے نا، اتنی چھوٹی بھی نیکی اگر کسی نے کی ہے نا وہ بھی تولی جائے گی۔ یعنی آپ نے ایک جوتا اپنا ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا، کسی کو ٹرپ نہ ہو جائے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی قیامت کے دن آپ کو اجر ملے گا اس کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا وزن بھاری کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے اعمال کا وزن بھاری ہے وہی کامیاب ہے۔ پھر اسی طرح قبر، حشر اور آگ کی سزاؤں سے بچ جائے، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں قبر ہے نا، ہماری قیامت تو تبھی سے شروع ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں نا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، تب یہ ساری چیزیں، اور یعنی آپ بہت ساری چیزیں تو اس میں مینشن بھی نہیں کی گئی، لیکن آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا کیا خیر و بھلائی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیں گے۔ جیسے اللہ کا دیدار ہے، پھر آپ دیکھیں جنت کے درجات ہیں، پھر اپنی فیملی میں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جانا ہے، یہ ساری بھلائیاں ہیں جو ہم فی الآخرۃ حسنہ میں مانگ رہے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ اللہ میں آگ کے عذاب سے پناہ دے، یعنی ان اعمال سے حفاظت جو آگ میں داخل ہونے کا موجب ہے، یعنی ایسے اعمال جو کہ اگر ہم کر لیں تو پھر سیدھے آگ میں جائیں گے۔ جیسے خاص طور پہ آپ دیکھیں شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا
ان گناہوں کی مغفرت جو آگ میں داخلے کا موجب ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی دو چیزیں ہم مانگ رہے ہیں وقنا عذاب النار میں. ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے دور رکھے جس کی وجہ سے ہم آگ میں جا سکتے ہیں، اور اگر ہم آلریڈی ایسے اعمال کر چکے ہیں، اپنے پاسٹ میں ایسے کبیرہ گناہ کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب دیکھیں اس دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آپ نے اب یہ ساری باتیں پڑھی تو آپ کو احساس ہوا ہوگا نا کہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مانگے جانے والی دعا ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ صحابہ قتادہ، انہوں نے انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ تھی: اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انس رضی اللہ عنہ کہتے جب کوئی ایک دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے، اور جب بڑی دعا مانگنا چاہتے تو اس میں بھی یہ دعا مانگتے تھے. یعنی آپ دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک دعا کون سی مانگ لوں. آپ فجر سے 2 منٹ پہلے اٹھیں، آنکھ کھلی آپ کی، اور آپ کہتے ہیں اچھا اب جلدی سے کون سی دعا مانگوں، تو یہ مانگ لیں. اور اسی طرح اگر زیادہ وقت ہے تو دعا کا آغاز اس دعا سے کریں، پہلے یہ مانگیں پھر باقی چیزیں مانگیں. ایک اور چھوٹا سا نقطہ اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ قرآنی دعائیں ہم سجدے میں مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ ویسے مانگ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ ربنا کو اللہم سے بدل لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا کی جگہ اللہم کہا نا، تو ہم بھی قرآنی دعا سے پہلے اللہم ایڈ کر کے اور پھر اس کو سجدے میں مانگ سکتے ہیں. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کرنے والے یہ کلمات ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے بھائی بصرہ سے آئے ہیں، وہ اس وقت بصرہ کے کونے میں رہتے ہیں تاکہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں. انہوں نے کہا اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لوگوں نے اس سے زیادہ دعا کی خواہش کی تو انہوں نے پھر یہی کہا، اور کہا کہ اگر تمہیں یہ مل گیا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی. یعنی آپ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے نا، لوگ آپ کو کہتے ہیں نا ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری دعا کر دیں، تو بس اب آپ ان کے لیے دعا کر دیں اللہم اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے والی دعا بھی ہے یہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک ایسے شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو کر چوزے کی طرح ہو گیا، تو بالکل کمزور ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے کچھ مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں کہتا تھا اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے ابھی دنیا میں ہی دے دے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم میں اتنی طاقت نہیں، یا فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تم نے یہ کیوں نہ کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائی تو اس نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی. تو اب دیکھیں یہ نہیں مانگنا چاہیے اپنے لیے یا اللہ جو مجھے عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگے، عافیت مانگے. پھر اسی طرح یہ دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان مانگی جانے والی ہے. اور اب آپ کو حکمت سمجھ آ رہی ہے اس کی. اب آپ دیکھیں بعض دفعہ حج عمرہ ہم کرتے ہیں نا جب، تو بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نیند بھی کم ہوتی، خاص طور پہ جو لوگ ویسٹرن کنٹری سے جاتے ہیں، لمبی لمبی فلائٹیں، امیگریشن، بعض دفعہ پورا پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے تب کہیں جا کے ہم عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو انسان بعض دفعہ بہت ساری دعائیں نہیں مانگ پاتا وہاں، اس کو یاد بھی نہیں رہتا. تب آپ دیکھیں الحمدللہ آپ یہ تسلی رکھیں کہ اگر آپ نے ایک جو کعبے کا آخری کارنر ہوتا ہے فورتھ والا، اس میں اگر آپ نے یہ دعا مانگ لی تو آپ سوچیں سب کچھ مانگ لیا الحمدللہ. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین یہ دعا پڑھ رہے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر آپ دیکھیں جو یہ دعا مانگتا ہے، اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو سے دنیا کی دعائیں مانگتا رہے اس کو خالی دنیا ہی ملے گی، اور جو دنیا اور آخرت کی مانگے گا اس کو وہ ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اللہ سے دنیا کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، یعنی آپ دیکھیں آپ کبھی گلٹی فیل نہ کریں کہ اچھا میں یہ دعا مانگوں گی یا اللہ مجھے یہ زیور مل جائے، میں نے یہ سوٹ لینا ہے، یا میں نے آئی فون لینا ہے یا کمپیوٹر لینا ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، بس اس دعا کو پہلے مانگیں پھر اپنی دنیاوی دعائیں مانگیں۔ دنیا نہ ملے تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، یعنی آپ نے دعا مانگی وہ نہیں ملی چیز تو کہیں کہ اسی میں خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہتر دینا ہوگا۔ ایمان والا دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگتا ہے، دین اور دنیا کے معاملات میں آخرت کو سامنے رکھے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارا ہر عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا اصل مقصد دنیا کے ذریعے آخرت کو بہترین بنانا، کیونکہ ہم حسنات مانگ رہے ہیں نا، دنیا بھی حسنہ دے دیں یا اللہ اور آخرت میں بھی حسنہ دے دیں۔ اور پھر ایمان والا جہنم کے عذاب کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور اس سے پناہ مانگتا ہے، یعنی اس کا گول کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسے کام کرے جس کی وجہ سے جہنم سے آزاد ہو جائے، اور جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں اس پہ ایسی مغفرت طلب کرے کہ گناہوں سے پاک اپنے رب کے سامنے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ یہ دعا کب مانگیں؟ ہر دعا کو مانگنے سے پہلے یہ دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ادریس کا لیکچر تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا نا کہ دعا کیسے مانگیں، تو انہوں نے کہا اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پھر جو مرضی مانگیں۔ تو مجھے یہ اتنا اچھا لگا نا اس وقت جو سر نے یہ سکھائی تھی بات، کہ میں ہمیشہ اسی طرح کیا، پھر بالکل درود کے بعد یہ دعا پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو مرضی دنیاوی چیزیں مانگ لیں، بچوں کے لیے دعائیں مانگ لیں، ویسے تو اس دعا میں سبھی کچھ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں خوشگوار وسیع اور حلال رزق کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق میں بھی وسعت دے اور ہمیں خوشگوار زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے۔ اسی طرح جن کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں، آپ بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں نیک زوج اور صالح اولاد کے لیے، بچوں کو کہیں یہ دعا مانگیں اپنے لیے۔ پھر اسی طرح پرسکون زندگی اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں سکون دے اور دنیا میں نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ یس۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے لیے، کیونکہ وہ آخرت کی حسنات میں ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں اپنے رب کی رضا بھی چاہیے، قرب بھی چاہیے، اس کا چہرہ بھی ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جنت اور آخرت کی تمام بھلائیوں کے لیے دعا مانگیں، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ اور پھر قبولیت کے اوقات میں اور جب بھی دعا مانگیں تو اس دعا کو ضرور اپنی دعا میں شامل کریں، اور آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ جیسے تشہد میں ضرور اس دعا کو مانگیں، اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں اگر آپ جیسے سجدے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہم آتنا فی الدنیا، اس طرح آپ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، آپ دیکھنا ایک بڑا میجر ڈفرنس آپ دیکھیں گے۔ تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کو ایک اور دفعہ سنتے ہیں اور پھر اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. एक दफा मांगते इस दुआ को, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन दुनिया आखिरत की सब खैर भलाइयाँ अता फरमाए और हम सबको आग के अजाब से बचा ले, आमीन। चलिए इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक नई दुआ के साथ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.